सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज ईद का तीसरा दिन है और आखिरी जो है ना वो दिन है, और बड़े जोश व खरोश के साथ ज़ाहिर है लोग ईद मनाते हैं। बड़ी सेलिब्रेशन होती है, ईद कुर्बान है, ज़ाहिर है गोश्त की तकसीम होती है, और वो सारा सिलसिला इस पर हम गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल हमारी गुफ्तगू हो रही है, और तमाम पहलू ईद के हमने कोशिश की कि अपने देखने और सुनने वालों की जो दिलचस्पी का बायस है उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो कल हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ईद की रवायात, ईद की वो जो सेलिब्रेशन का एक ख़ास अंदाज़ था वो जो है ना बदलना शुरू हो गया, और नई जनरेशन जो है वो उसको अब थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में मनाती है, और वो पुराना एक रवायती एक कल्चर काफ़ी हद तक कम हो रहा है। उस पर बड़ी सैरासर गुफ्तगू हुई थी। आज हम गुफ्तगू करेंगे देहात में जो ईद मनाई जाती है, क्या अंदाज़ होता है, क्या अतवार होते हैं, क्या रस्म व रवाज होते हैं, और कश्मीर में इस वाले से राइज कल्चर क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं गुलाम मुर्तज़ा, जो मुजफ्फराबाद से हैं। मुजफ्फराबाद का मुजफ्फराती इलाका पतरीन वहाँ से हैं, और हमारे स्टाफ का भी हिस्सा है। हमारे माशाल्लाह पसे पर्दा जो भी काम आपको सोशल मीडिया में दिखाई देता है हमारा, तो उसके मास्टरमाइंड मेन किरदार गुलाम मुर्तज़ा का ही होता है। और ये हमारे एनएलई भी हैं, हमारे कैमरामैन भी हैं, हमारे एडिटर भी हैं, और एक बड़ी जो है ना मुतहरक जो है ना वो यानी शख्सियत हैं अपने काम के अतबार से। और वो पेज पे आप इनका काम जो है ना देख सकते हैं। पतरीन इनका भाई इलाका है, और ये ज़ाहिर है गाँव है, और बड़ा खूबसूरत एक जो है ना गाँव है डैम के किनारे, और बड़ा हरियाली वाला इलाका है। मेरा बड़ा आना जाना भी है इनके इलाके में। तो मैंने आज इनको कहा कि देहात पे आज आपने गुफ्तगू करनी है, और आज आपसे हम जो है ना बातचीत करेंगे। गुलाम मुर्तज़ा, कैसे मिजाज हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम सही साहब, क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुर्तज़ा भाई, आपने 2 दिन गांव में गुजारे, आज आप अपनी ड्यूटी में मौजूद हैं, और घर पे भी आप काम काज करते रहे हैं जो भी हमारे ऑफिस का था। तो ये बताएं कि ईद का एक ख़ास अंदाज़ है, एक ख़ास इसकी रवायात हैं, एक ख़ास इसका जो है ना मसलन रस्म व रवाज हैं हमारे। तो देहात में आपकी रूटीन किस तरह की रहती है, और किस तरह ईद मुख्तलिफ होती है शहर की निस्बत? बहुत शुक्रिया सईद भाई। देहात की ईद शहर की ईद के निस्बत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि शहरों में ज़्यादातर जो लोग होते हैं, जो आबाद होते हैं, वो मुख्तलिफ देहातों से आके आबाद हुए होते हैं। और जब ईद का मौका आता है या इस तरह खुशी का कोई त्यौहार आता है, तो जो शहरों में लोग रहने वाले हैं वो वापस अपने देहातों को लौटते हैं, वो अपने आबाई गाँव जाते हैं, और वहाँ पे इस तरह के जो मौक़े हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यकीनन जो है शहर की ईद से गांव की जो ईद है वो मुख्तलिफ होती है। इस तरह आप देख सकते हैं जो मौजूदा चंद दिनों से जो मुजफ्फराबाद शहर है हमारा बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। उसकी वजह यही है कि जो ज़्यादातर जो शहर में जो वासी हैं वो दूसरे इलाके दूर दराज के गाँव के रहने वाले हैं, और वो लोग ईद के मौके पर अपने अपने गाँव चले गए हैं। तो इसी वजह से जो जो ये ईद है, जो शहर की ईद से डिफरेंट है, गांव की ईद और मुख्तलिफ ईद है। अच्छा ठीक है, यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि शहरों में जैसे इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और इस तरह के जो बड़े शहर हैं उधर हम देखते हैं कि वीरान हो जाते हैं शहर। अक्सर वहाँ पे सड़कें वीरान होती हैं, और बिल्कुल एक हो का आलम होता है हर तरफ। लेकिन वो ज़ाहिर है वो देहात से होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से होते हैं, और कैपिटल सिटी की यही खासियत होती है कि ज़ाहिर है वहाँ पे फिर मुकामी लोग उतने ज़्यादा नहीं होते जितने बाहर से लोग आके आबाद हुए होते हैं। तो यही वजह है कि वहाँ पे ईद की वो गहमा गहमी नहीं होती। तो देहात में मुर्तज़ा साहब क्या कल्चर रहता है अमूमी तौर पे ईद से हट के? और ईद के दिनों में क्या ईद के दिनों में रौनकें बढ़ जाती हैं, रश जो है ना बढ़ जाता है, मिलना जुलना बढ़ जाता है, या पूरा साल ये रूटीन रहती है वहाँ पे? जी सही साहब, यकीनन जो देहात में जो ईद के मौके पर बिल्कुल रश बढ़ जाता है, और मिलने जुलने का जो एक सिलसिला है वो उसमें हद खा इजाफा होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो दियारे गैर से वापस अपने गाँव आते हैं और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलते हैं, और मेल जोल के एक बड़ा सिलसिला होता है। और ख़ास करके जो ये कुर्बानी की ईद है, और कुर्बानी की ईद के जो लोग हैं वो मिलजुल के करते हैं कि एक जानवर में हिस्सा डालते हैं और फिर मिल के उसे ज़बह करते हैं, फिर उसका गोश्त बनाते हैं, उसको तकसीम करते हैं, और आखिर में जो मिल के जो पकवान बनते हैं उनको खाते हैं।
تو خوشیاں اس طرح سیلیبریٹ ہوتی ہیں اور وہ یقیناً ایک بہت ہی اچھی روایت ہوتی ہے اور بہت اچھے طریقے سے عید کو منایا جاتا ہے. اچھا محتر صاحب، وہی روایت ظاہر شہر میں بھی ہے، دیہات میں بھی ہے کہ صبح اٹھنا اور اس کے بعد عید کی جو ہے نا تیاری کرنا، وہ کھانے جو آپ کے بنے ہوتے ہیں، سیویاں بنی ہوتی ہیں یا کوئی بھی میٹھا آپ نے بنایا ہوتا ہے، پھر عید پڑھنے کے بعد آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو جہاں جہاں وفات ہوئی ہے وہاں پہ حاضری دیں، دعا کریں، اور پھر جو ہے نا آپ واپس آتے ہیں، گھر آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ملنے ملانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یا پھر آپ نے اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو، اپنے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، رشتوں میں قابل احترام ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں بجائے وہ آپ کو آئیں. پھر جو دور دراز علاقوں میں ان کو فون کرتے ہیں اور ان کو عید کی مبارک ہو. ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پہ بھی، یہ تھوڑا سا مختلف ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن چند سالوں سے جب سے جو مہنگائی ہے وہ بڑی ہے اور جو لوگوں کا میل جول کا سلسلہ، خاص کر آپ نے بات کی کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، فوت شدگان کی گھروں میں جا کے جو ہے دعا کی جاتی ہے، اس کا سلسلہ نسبتاً کم ہوا. وہ لوگوں نے خود ساختہ طور پہ کم کیا، کیونکہ دیکھیں جب ایک ہی گھر میں ایک دن میں اتنے زیادہ مہمان جائیں گے تو ظاہری طور پہ اس کے اوپر ایک بوجھ آئے گا. تو لوگوں نے ایک ہمدردی کے طور پہ وہ میل جول کا، اس فوتگی والے گھر جا کے دعا کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے اسے کم کیا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے، اور دوسری چیز آپ نے دیکھیں کہ جو ایک بیمار ہوتے ہیں، یہ گاؤں میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، وہ ایک الگ اس کی ایک اپنی ایک بات ہوتی ہے. وہ بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھنا، ان سے باتیں سننا، ان سے ایک نصیحت حاصل کرنا، تو یہ ایک دیہات کی جو عید ہے اس کا بڑا جو ہوتا ہے اچھا پیغام ہوتا ہے. جی، اپنا ایک بات بڑی زبردست آپ نے کی کہ وہ جو وفاتوں پہ رش کر کے جاتے تھے، ظاہر ہے وہ آگے بندہ بھی عید کے دن ہوتے تھے، خاص طور پہ اہتمام کرتا تھا، اس کا ٹیبل سجا ہوا رہتا تھا، جو بھی آئے اور اس کے لیے خاطر خواہ جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ ایک چیز کم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا ہے. اور اکثر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ دیہات میں یا شہر مظفر آباد بھی سمجھیں کہ دیہاتی کلچر تو وہی ہے، جو مقامی مظفر آباد کی آبادی ہے ان کا کلچر تو وہی ہے جو دیہاتی روایتی کلچر ہے، وہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں شہر میں ہونے کی وجہ سے بدل گئی ہیں. تو کچھ رسم و رواج ایسی ہیں نا کہ جو ہم نے خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں. آج ایک ہماری عزیزہ تھی خاتون، اس کے ہاں کوئی بچے کی پیدائش تھی اور وہ انتہائی سفید پوش فیملی، مفلوق الحال فیملی ہے، اور وہ میں سی ایم ایچ جب ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں جمع غفیر لوگوں کا وہاں پہ آ رہا تھا مبارکباد دینے کے لیے، پوچھنے کے لیے، اسپتال میں رش، پھر گھر میں بھی یہی صورتحال رہی. تو اگر آپ چاہے گا کب بھی اگر کوئی ایک سفید پوش ہے وہ پلانا شروع کر دے اتنی زیادہ عوام کو تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو بہت اچھا ہے کہ یہ جو دکھاوے کی باتیں ہیں، دکھاوے کے رسم و رواج ہیں، ان پہ ضرور ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے اور از خود ہمیں اس جانب بڑھنا چاہیے. یہ کیسے فیصلہ کیا جی؟ دیہات میں تھوڑا بڑا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے جی، کسی خوشی میں آپ بلا کے نہ جائیں یا کسی غمی میں بلائے بغیر آپ نہ پہنچیں، کیسے مینج ہوا یہ؟ دیکھیں اس کے اندر جو علماء ہیں، جو علماء کا ایک بہت اہم کردار ہے. جی جی بالکل. علماء نے اور جو سول سوسائٹی، جو معاشرے کے جو بزرگان ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ایک بندہ جس کے گھر پہلے ہی فوتگی ہو چکی ہے وہ دکھ کے عالم ہے. جی. اور پھر دیکھیں اس میں مہنگائی کا دور ہے، اتنے زیادہ اخراجات ہیں، اور ایک ہی دن میں اور یا 2-3 دن میں اس کے گھر اتنے زیادہ اگر لوگ جائیں گے جی. تو دیکھیں اس کے اوپر ایک معاشی طور پہ کتنا زیادہ ایک بوجھ پڑے گا. تو علماء کا اس میں بہت کردار ہے. علماء نے یہ کیا کہ نماز عید کے بعد جو عیدگاہ ہوتی ہے وہاں فوت شدگان کے لیے ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کیا کہ بھائی جس گاؤں میں جتنے بھی لوگ اس سال میں یہ پچھلی گزشتہ عید کے بعد فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کیا جائے. اور جو اس گاؤں کے لوگ ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ اگر اس کے گھر نہ بھی جائیں تو بھی اس کی دعا یہاں پہ اجتماعی طور پہ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے یہ جو طریقہ کار ہے رائج کیا گیا اور یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے. جی زبردست، بہت اچھا. اور ماشاءاللہ آپ یقیناً علماء کا بڑا زبردست کردار ہے. اور آپ اکثر ذکر بھی کرتے رہتے ہیں مجھ سے کہ آپ کا تعلق بھی مساجد کے ساتھ بہت زیادہ ہے، علماء سے بہت زیادہ ہے. مساجد کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی کے حوالے سے اکثر جب میری آپ سے گپ شپ ہوتی ہے تو آپ فرماتے رہتے ہیں کہ بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اور اس لیے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کو کمیونٹی مرکز بنایا جائے اور مسجد کو اصلاح احوال کا حقیقی
مرکز بنایا جائے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ اکرام کے زمانے سے مسجد رہی ہے. تو بڑا اچھا ہے کہ اگر مسجد کے ذریعے سے ممبر و محراب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کی تربیت کا، لوگوں سے کبھی جو رسم و رواج ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے اقدامات ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ شہروں کو بھی اس میں آپ کے علاقے کی تقلید کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے. بدقسمتی یہ رہتی ہے مرتضی صاحب کہ ہم مسجد کے ساتھ ظاہر نہیں ہے، تعلق نہیں ہے رکھا ہوا، مسجد میں آنا جانا جو ہے نا وہ نہیں رکھا ہوا. پھر ایک واحد آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ایک ہی جگہ ہے جس میں آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور بغیر کسی فرق کے، یعنی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف بھی ہے، کسی سے دشمنی بھی ہے یا کسی سے کوئی ناراضگی یا تنازع بھی ہے، تو آپ مسجد میں تو آ ہی سکتے ہیں. مسجد میں سارے کسی نہ کسی بہانے اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کی مسجد کے امام جو ہیں وہ اگر اس حوالے سے کردار ادا کر رہے ہوں، یہ لوگوں کی تربیت کا، اصلاح کا، جو اصل میں امام کا کردار ہے، تو بہت ساری کبھی رسم و رواج، بہت ساری فرسودہ ہمارے نظریات، بہت سارے ہمارے پرانے خیالات، بہت سارے ہمارے انتشار، تفرقہ اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. باقی آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ فرقہ واریت بھی نہیں ہے اور آپ نے بڑی اچھے طریقے کے ساتھ مسجد کو مرکز بنایا کہ فرقہ واریت ختم ہو اور بھائی کو بھائی سے ملایا جائے. اور اس طرح کی جو فضول قسم کی جو چیزیں ہیں دین کے کو بنیاد بنا کے لوگ شروع کرتے ہیں، دین کے ساتھ جوڑ کے شروع کرتے ہیں، اس کے خاتمے کے حوالے سے بھی اقدام. تو یہ جو مسجد کے ساتھ وہاں پہ آپ کا کنیکشن ہے کیسے مضبوط ہوا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں مسجد موجودہ دور میں دیکھیں جو جتنی بھی جو ہماری نئی جنریشن ہے یا ہم لوگ، ہمارا مسجد سے تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے. جی. تو اسی لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء وقتاً فوقتاً اپنی کوشش تو کرتے ہیں، وہ ممبر سے اپنا پیغام تو دیتے ہیں، لیکن جو ہم لوگوں کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ ہم مسجد کی طرف اپنا رخ نہیں کرتے. تو یقیناً اس کو اوپر زور دیا گیا، اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، جو دوسری نسل ہے، اگر ہم موجودہ دور میں مسجد سے اپنا تعلق اور ممبر سے اپنا تعلق جو ہے مضبوط نہیں کریں گے تو یقیناً جو آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر پڑے گا اور اس کے دین کی دوری جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جائے گی. جی یقیناً. تو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ عید کیسے منائی جاتی ہے دیہات میں اور شہر میں، اس کے حوالے سے کیا بنیادی طور پہ چیزیں مختلف ہیں. تو بڑی تفصیل کے ساتھ غلام مرتضیٰ صاحب سے ہماری جو ہے نا بات چیت ہوئی اور بہت ساری باتیں ایسی کہ جو بڑی توجہ والی تھی، توجہ طلب باتیں تھیں انہوں نے بتائی. تو اس پہ گفتگو سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. عید پہ ہماری خصوصی طور پہ سونا FM 10.4 اپنی نشریات پیش جو ہے نا وہ کر رہا ہے سوشل میڈیا پیجز پہ، اس کی کچھ جھلکیاں ہم جو ہے نا وہ آویزاں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ریڈیو پہ کنٹینیو یہ نشریات جو ہے نا جاری ہیں، آپ بھی ضرور سنیں. اور پھر یہ کہ ہماری سونا FM 89.4 مظفر آباد نے اپنی ایپ بھی اسٹیبلش کی ہے. تو آپ ایپ اگر انسٹال کریں گے تو آپ ہماری نشریات ہر وقت سنتے رہیں گے. ہماری باقی بھی چیزیں جو سوشل میڈیا پیجز پہ آ رہی ہیں وہ بھی اس ایپ میں ہم کوشش کر رہے ہیں شامل کریں. اس میں غلام مرتضیٰ کا بنیادی کردار ہے، یہ سارے کا سارا کام انہیں کے ذمے ہے اور یہ اس پہ کام بڑے اچھے انداز میں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو ضرور سونا FM 89.4 کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے پیغامات بھی ہمیں بھیجا کریں اور آپ ضرور بتایا کریں کہ ہمارے پروگرام آپ کو کیسے لگتے ہیں. ہمارا پروگرام باخبر کشمیر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.